अरबाज की शादी शगुफ्ता से हुई तो वो अपनी बूढ़ी माँ और बीवी के लिए कमाने कराची चला गया। तो पीछे से शगुफ्ता लड़कों को घर बुलवाने लगी तो अम्मा ने इसे पकड़ लिया। तो शगुफ्ता ने आशिक के साथ मिलकर अम्मा के मुंह और आंखों में गर्म कोयला डाल दिया और इसे अंधा और गूंगा कर दिया। और फिर सरेआम बदकारी करने लगी और अरबाज को बताया कि अम्मा का एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और गूंगी अंधी हो गई हैं। लेकिन जब अरबाज ये सुनकर घर भागा तो शगुफ्ता के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जब अम्मा ने अरबाज को एक मोबाइल पकड़ाया तो इसमें अरबाज शादी की रात जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी हसीन बीवी को देखकर दंग रह गया। शगुफ्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी लेकिन थी बेसहारा। अरबाज ऐसे तो खुश शक्ल था लेकिन रंगत बहुत सांवली थी। इसलिए जैसे ही इसने अपना सांवला हाथ शगुफ्ता की सफ़ेद दूधिया हाथ पर रखा, घूंघट में बैठी शगुफ्ता ने जब सांवली रंगत वाला हाथ देखा तो झट से अपना हाथ पीछे कर लिया। शगुफ्ता की बेसाख्ता हरकत पर अरबाज ने इसे गौर से देखा, जो कि अब अपना घूंघट खुद ही उठाकर अरबाज को देख रही थी। देखते ही देखते शगुफ्ता इससे पीछे हट गई और दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। यह देखकर अरबाज परेशान सा हुआ था। ये उस वक्त की बात है जब लड़का लड़की का शादी से पहले दूसरे को देखना इतनी आम बात ना थी। बस घर के बड़े ही रिश्ता तय करते थे। अरबाज को सबसे पहले यही गुमान हुआ कि शायद इसकी सांवली सलोनी और गहरी रंगत को देखकर शगुफ्ता यूं रोई है। इस एहसास ने तो अरबाज को अजीब सी कैफियत में मुब्तला कर दिया था। अरबाज उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि क्या तुम्हारी चाची ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया था? क्या तुम्हारी रजामंदी नहीं पूछी गई थी? इसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे से हटाए। पूरा चेहरा आंसुओं से तरबतर था। कहने लगी, क्यों? आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? वो कहने लगा, शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं आया। ये बात अरबाज ने बड़ी दिल गिरफ्तगी से की थी। असल बात तो यही थी कि शगुफ्ता इसकी गहरी रंगत को देखकर रोने लगी थी। इसने तो कोई और ही ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे। लेकिन अगर अब इस बात का इजहार वो अरबाज से करती तो यकीनन अपनी ही जिंदगी को मुश्किल में डाल देती। इसकी चची ने तो रुखसती से पहले ही कह दिया था कि वापसी की राह मत लेना, अपने ससुराल में ही हमेशा रहना। वो कहने लगी, नहीं ये बात नहीं है, बस शादी का मौका है, मुझे अपने माँ बाप की याद आ गई। ये बात कहकर शगुफ्ता ने बात बदली थी और अरबाज ने भी सुकून का सांस लिया था। फिर इसके पास बैठकर इसके दोनों हाथ थामकर इसे कहने लगा कि ये तुम्हारा घर है। मेरी माँ को तुम अपनी माँ समझोगी तो तुम्हें भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी और मेरी माँ को भी एक बेटी मिल जाएगी। शगुफ्ता आंसू बहाते हुए अस्पात में सर हिलाने लगी। दुख तो इस बात का था कि इसे अरबाज पसंद नहीं आया था। इसके हुस्न के तो इसके मोहल्ले में लाखों दीवाने थे। शगुफ्ता बेशक यतीम थी, चची के साथ रहती थी, लेकिन चची इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखती थी क्योंकि इसकी अपनी कोई बेटी ना थी, दो बेटे थे। जब शगुफ्ता के माँ बाप हादसाती मौत का शिकार हो गए तो चाची इसे इस इरादे से अपने घर लाई थी कि अपने बेटे से इसकी शादी कर देगी। लेकिन जब अपने गांव से चची की गांव में आई तो इसके हुस्न के चर्चे भी गांव में फैलने लगे। कुछ वो थी भी बला की हसीन और कुछ अदाएं भी बहुत दिखाती थी। अपने सुनहरे लंबे हसीन बाल खोले दरवाजे पर खड़ी हो जाती, आने जाने वाले लड़कों को मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखती। आसपास वाले जितने भी घर थे वहाँ के लड़के मुंडेर पर चढ़ चढ़कर शगुफ्ता को इशारे बाजियाँ करते थे। बजाय अपना दुपट्टा ठीक से ओढ़ कर कमरे में जाने के वो इन्हें मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखती थी। इनके इशारे बाजियों का जवाब भी इशारों से देती थी। यही वजह थी कि बहुत कम अरसे में पूरे मोहल्ले के लड़के आपस में शगुफ्ता की बातें करने लगे थे। ये खबर चाची के बेटों तक भी पहुंच गई थी। जब चाची ने अपने दोनों बेटों से शगुफ्ता के लिए शादी की बात की तो उन दोनों ने ही इनकार कर दिया। कहने लगे, मोहल्ले के हर आवारा लड़के की ज़बान पर शगुफ्ता का नाम है, हम ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता शगुफ्ता की हरकतें चाची पर भी जाहिर होने लगीं। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, ना ही काम करती थी। उस वक्त या तो वो सेहन में बैठी सामने छत पर खड़े लड़कों को देखती रहती या फिर छत पर चली जाती। अगर इसकी चाची से काम का कहती तो लड़ने लगती, रोने लगती, अपने चाचा से शिकायत करने लगती कि मैं यतीम हो गई हूँ इसलिए चाची मुझे सारे घर के काम करने का कहती हैं। चाचा को भी अपनी भतीजी से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए अपनी ही बीवी पर डांट डपट करने लगते कि तुम्हें शर्म नहीं आती यतीम भतीजी पर जुल्म ज्यादती करते हुए। चाची बेहद शरीफ औरत थीं, इसलिए इसने शगुफ्ता को काम कहना छोड़ दिया। लेकिन एक बार जो वाकया पेश आया इसने तो चाचा चाची के भी होश उड़ा कर रख दिए। रात के वक्त चाची की आंख खुली, वो पानी पीने के लिए सहन में आई
تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ وہاں ایک لڑکا موجود تھا جس سے شگفتہ رازداری میں دھیرے دھیرے باتیں کر رہی تھی، اور وہ دونوں آپس میں قابل اعتراض حد تک قریب تھے۔ یہ دیکھ کر چاچی نے اس لڑکے کو بھی ڈانٹا، اور شگفتہ کا تو چاچی کو دیکھ کر رنگ ہی اڑ گیا۔ شور شرابے کی آواز سن کر چاچا اور دونوں بیٹے بھی باہر آ گئے۔ شگفتہ کی بدکاری سب کے سامنے آ گئی تھی۔ اس کے چاچا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے، لیکن شگفتہ کو اپنے کیے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ اس کی چچی رونے لگیں، کہنے لگیں کہ یہ لڑکی تو ہمیں پورے گاؤں میں بدنام کر کے رکھ دے گی، اور میرے بیٹے اس سے کسی صورت میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے جلد از جلد اس کا رشتہ دیکھو اور اس کی شادی کر دو۔ چاچا نے اس کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں ارباز کی والدہ بھی ارباز کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ شگفتہ کو دیکھا تو اس کے حسن پر فریفتہ ہو گئیں۔ پھر چاچی نے ارباز کے گھر کی تعریفیں بہت کی تھیں، یوں ظاہر کروایا تھا جیسے کہ ارباز بہت ہی زیادہ امیر قسم کا نوجوان ہے۔ اس لیے شگفتہ بھی خوشی خوشی اس رشتے پر راضی ہو گئی۔ اس نے چچی سے کہا کہ وہ ارباز کو ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے، لیکن چچی نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں ہے، شادی کے بعد ارباز کی ہی دلہن بن جاؤ گی تو اسے دیکھتی رہنا۔ چچی نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ ارباز دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے، لیکن شادی کی رات ارباز کو دیکھ کر شگفتہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ لیکن بہرحال شروع میں اس نے اپنا رویہ ارباز اور اپنی ساس سے بہت اچھا رکھا۔ ارباز اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھا، کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے باپ کی پرچون کی دکان ارباز ہی سنبھال رہا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن عیاشیاں بھی نہ تھیں۔ پھر شگفتہ کو ارباز ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ ارباز سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ اس کے سامنے تو اسے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اس کے پیچھے سے ناک منہ چڑھاتی اور دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہتی، اور یہ سوچتی رہتی کہ کیسے ارباز سے جان چھڑائی جا سکے۔ اسے ایک ترکیب سوجھی جس سے وہ اس سے دور رہ سکتی تھی۔ ایک بار اس نے ارباز سے کہا کہ پرچون کی دکان سے تمہارا کبھی بھی کچھ نہیں بنے گا۔ یہ بات سن کر ارباز کہنے لگا کہ میرے والد نے یہی کام کیا ہے، اور میں بھی اسی کام سے گھر چلا رہا ہوں، ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ تمہیں شہر جانا چاہیے، شہر جا کر کام کرو گے تو پیسے بھی زیادہ ملیں گے، گاؤں میں رہ کر تم ساری زندگی پرچون کی دکان میں ہی بیٹھے رہو گے، کل کو ہمارے بچے ہوں گے تو کتنی مشکل ہوگی انہیں پالنے میں۔ شہر میں ہی اپنے پیر جماؤ تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ شہر میں جا کر زندگی گزاریں، گاؤں کی زندگی بھی کیا کوئی زندگی ہے۔ ارباز بھی شگفتہ کی بات سن کر اسی بات پر سوچنے لگا تھا۔ جب ارباز نے اس بارے میں اپنی اماں سے بات کی تو اس کی اماں پریشان ہو چکی تھیں، فوراً منع کر دیا، کہنے لگی کہ نہیں نہیں، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں تو تجھے ایک منٹ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور نہ کروں۔ یہاں تو گاؤں میں پرچون کی دکان پر بیٹھتا ہے تو مجھے تسلی ہوتی ہے کہ تو اسی گاؤں میں ہی ہے، گھر میں 2-3 بار چکر بھی لگا جاتا ہے تو میرے دل کو تسلی رہتی ہے۔ اگر تو شہر چلا گیا تو پھر مہینوں یہاں چکر نہیں لگائے گا، اور میری بوڑھی آنکھیں تیری شکل دیکھنے کے لیے ترس جائیں گی۔ ماں کی بات سن کر ارباز بھی پریشان سا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا، اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ دوسرے شہر نہیں جائے گا۔ جب اس بارے میں آ کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اماں نہیں مان رہی تو شگفتہ نے تو جیسے شور مچا دیا تھا، کہنے لگی کہ ہر ماں ایسا ہی کہتی ہے، ان کو عادت نہیں ہے نا آپ کے بغیر رہنے کی، اس لیے ایسا کہتی ہیں، اگر آپ وہاں رہو گے تو دھیرے دھیرے خود ہی عادت ہو جائے گی۔ کیا آپ کو میری اور ہماری آنے والی اولاد کے مستقبل کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے؟ یہ سن کر تو ارباز بھی سوچ میں پڑ چکا تھا۔ بہرحال جب اس نے اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا، اور ماں کو بھی جب پتہ چلا کہ بیٹا بھی یہی چاہتا ہے کہ دوسرے شہر جا کر کام کرے، تو بڑی مشکل سے ہی صحیح اس نے ارباز کو اجازت دے دی تھی۔ یوں اپنے ایک دوست کے ساتھ کراچی شہر چلا گیا۔ 1 ہفتے تک وہ وہیں رہا تھا۔ شگفتہ نے اپنی ساس کا خوب خیال رکھا اور خوب خدمتیں کیں تاکہ ساس بھی خوش رہے۔ 1 ہفتے بعد ارباز واپس آیا تو کافی خوش تھا، کہنے لگا کہ اماں مجھے وہاں پر ایک بڑے سپر سٹور میں کام مل گیا ہے، مجھے خرید و فروخت اور پرچون کے کام میں ہی مہارت حاصل ہے، تو سمجھو وہاں بھی مجھے یہی کام ملا ہے، مگر اماں مجھے وہیں رہنا پڑے گا، میں مہینے میں صرف 2 دن ہی چھٹی لے کر یہاں گھر آ پاؤں گا، لیکن آپ فکر مت کیجیے گا، میں جلد ہی آپ کو شگفتہ کو وہیں بلا لوں گا۔ یہ سن کر ماں بڑی بے چین سی ہوئی تھی، مگر بیٹا مزید کامیابیاں پانے جا رہا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گئی اور بیٹے کو ڈھیروں دعاؤں میں رخصت کرنے لگی۔ جب ارباز سامان پیک کر کے گھر سے جانے لگا تو شگفتہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی،
یہ تو بس اس کا ظاہری ڈرامہ تھا، جبکہ دل ہی دل میں تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی کہ ارباز جیسے کالے شوہر سے اس کی جان چھوٹنے والی تھی۔ ارباز کا بھی بیوی کو دیکھ کر بے حد دل پسیج رہا تھا۔ وہ تو اپنی بیوی کے صدقے واری جا رہا تھا کہ وہ اس قدر بدصورت ہے، اس کے باوجود اس کی بیوی اس سے اتنی محبت کرنے والی ہے۔ مگر حقیقت کیا تھی یہ تو صرف خدا ہی جانتا تھا۔ ارباز وہاں سے چلا گیا تو اس کے جاتے ہی شگفتہ نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ اپنے کمرے میں ایسی گھسی کہ دوبارہ باہر ہی نہ نکلی۔ دن کا وقت تھا اور ساس کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ بار بار شگفتہ کو آواز دے رہی تھی کہ بیٹا آ کر کھانا بنا دو۔ آج کیوں اتنی دیر کر رہی ہو؟ کہیں سو تو نہیں گئی؟ کچھ ہی دیر بعد شگفتہ کمرے سے باہر نکلی تو ساس کی تو جیسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ وہ بالکل تیار نیا سوٹ پہن کر بال کندھوں پر پھیلائے تیار کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر ساس کی آنکھیں تو گویا پھٹی تھیں۔ کہنے لگی کہ خیریت ہے بہو، کیا تم اپنے میکے جا رہی ہو جو اس قدر تیار ہو؟ کیونکہ انہوں نے آج تک شگفتہ کو ارباز کی خاطر اس قدر تیار نہیں دیکھا تھا جس قدر تیار وہ اسے اب دکھ رہی تھی۔ یہ سن کر فوراً شگفتہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ نہیں اماں، بس ایسے ہی دل آیا کہ ذرا تیار رہوں بن سنور کر، تاکہ پتہ تو چلے کہ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے ذرا نیا جوڑا پہن لیا۔ کیا آپ کو میں ایسی تیار اچھی نہیں لگ رہی؟ یہ سن کر ساس نے فوراً سر جھٹک دیا۔ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، بہت پیاری لگ رہی ہو، مگر کبھی میرے ارباز کے لیے تو اتنا تیار نہیں ہوئی۔ ساس کی یہ باتیں پوری طرح نظر انداز کرتی وہ صحن میں ہی بچھی چارپائی پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ کر اپنے ناخن تراشنے لگی تھی۔ ساس نے جب اسے کھانا بنانے کا کہا تو وہ منہ چڑھا کر کہنے لگی کہ میں اتنی تیار ہو کر بیٹھی ہوں، کیا اب میں کھانا بناتی اچھی لگوں گی؟ ساس تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ وہی شگفتہ ہے جس کی اس کے سامنے کبھی زبان سے لفظ نہیں ادا ہوتے تھے۔ بہرحال وہ خود ہی اٹھی اور جا کر کچن میں کھانا بنانے لگی۔ تبھی آس پڑوس کی چھت پر ایک دو لڑکے آئے۔ جیسے ان کی نظر شگفتہ پر پڑی تو فوراً نظریں پھیر چکے تھے، دیوار سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہو نہ ہو ارباز کی بیوی ہی ہوگی۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شگفتہ بھابی انہیں یوں تانکا جھانکی کرتے دیکھ کر فوراً وہاں سے اٹھ جائے گی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ شگفتہ تو ان کی جانب ہی دیکھ کر اپنی ادائیں دکھا رہی ہے تو وہ تو جیسے آزاد ہو چکے تھے۔ اگلے ہی پل دیوار سے کھڑے مسکرا کر دیکھنے لگے اور شگفتہ بھی انہیں مسکرا کر دیکھنے لگی اور نخریلے سے انداز میں اپنے ناخن تراشتے ہوئے چور نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ تبھی ساس جب کچن سے نکل کر باہر صحن میں شگفتہ کو بلانے آئی تو سامنے چھت پر لڑکوں کو دیکھا۔ لڑکے بھی شگفتہ کی ساس کو دیکھ کر فوراً منڈیر سے پیچھے ہو چکے تھے۔ ساس شگفتہ سے کہنے لگی کہ شگفتہ چل اندر آ، تجھے نظر نہیں آ رہا وہ سامنے منڈیر پر لڑکے کھڑے ہیں؟ تجھے پتا ہے تو کتنی خوبصورت ہے، اس لیے خود کو چھپا کر رکھا کر۔ شگفتہ نے یہ سنا تو فوراً اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ تو میں ناخن تراشنے میں مصروف تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ادھر کوئی لڑکا بھی کھڑا ہے۔ یوں اس نے بہانہ بنایا تھا اور ساس بھی یقین کر چکی تھی، مگر کچھ روز بعد جیسے جیسے حقیقت کھل کر ساس کے سامنے آئی تو ساس تو جیسے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ دوپہر کا وقت اور چلچلاتی دھوپ تھی۔ ساس گرمی سے تنگ آئی اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اسے صحن سے خسر پھسر کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگا جیسے صحن میں کوئی کھڑا بات کر رہا ہو۔ پہلے تو اس نے یہی سمجھا کہ صحن میں ہو سکتا ہے ارباز سے شگفتہ بات کر رہی ہو۔ وہ اس امید پر اٹھی کہ یقیناً بیٹے کا فون آیا ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا تو اس کے تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ سامنے شگفتہ محلے کے لڑکے کے ساتھ بڑی ہنس ہنس کر باتوں میں لگی تھی۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر بات کر رہے تھے اور شگفتہ نے اس لڑکے کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ جیسے اس نے ساس کو دیکھا تو فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ وہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایسا قدم بھی وہ اٹھا سکتی ہے۔ وہ غصے سے باہر آئی اور اس لڑکے کو پکڑنے لگی، مگر وہ تو فوراً بھاگ کر جا چکا تھا۔ وہ لڑکا اس محلے کا ہی تھا، کتنی ہی لڑکیوں سے چکر چلا چکا تھا اور شکل سے بھی اچھا خاصا خوبصورت تھا۔ بیچاری معصوم لڑکیاں اس کے جھانسے میں پھنس جایا کرتی تھیں۔ ساس شگفتہ کو تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی کہ بے شرم لڑکی، تجھے شرم نہیں آئی؟ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں یوں دن دہاڑے لڑکے کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی ہے۔ ارے تجھے کیڑے پڑیں، میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تو ایسی بھی نکل سکتی ہے۔ اس نے شگفتہ کو بہت باتیں سنائی تھیں اور شگفتہ بھی خاموشی سے مارے خوف کے اس کی ہر بات سننے لگی۔ یہ سوچنے لگی کہ اگر ساس نے ارباز کو بتا دیا تو پھر کیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے موبائل پر اس کے عاشق کا فون آیا۔
جو اس سے اس بارے میں پوچھنے لگا۔ شگفتہ تمہارے خوف کے رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ میری تو زندگی برباد ہو جائے گی اگر میری ساس نے ارباز کو بتا دیا تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر وہ لڑکا ہنس کر کہنے لگا، تم جتنی خوبصورت ہو اتنی ہی بھولی بھی ہو۔ ارے اس بڑھیا سے ڈر رہی ہو، تمہیں تو اسے ڈرا دھمکا کر رکھنا چاہیے۔ یہ باتیں سن کر تو سچ مچ شگفتہ دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی۔ دوسرے کمرے سے اسے اپنی ساس کی آواز آئی تھی جو اپنے بیٹے سے سلام دعا کر رہی تھی۔ اس کے دماغ میں تو جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ فوراً بھاگ کر گئی اور ساس کے کان سے موبائل لے کر زمین پر پھینک کر توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر تو ساس غصے سے آگ بگولا ہو چکی تھی، کہنے لگی، یہ تو نے کیا کیا؟ میرا موبائل کیوں توڑا؟ میں تمہاری اصلیت ابھی کے ابھی اپنے بیٹے کو بتاؤں گی اور تجھے اسے طلاق دلواؤں گی۔ ارے تجھ جیسی بد کردار لڑکی کو تو میں اس گھر میں ہرگز نہیں رکھوں گی، سارے گاؤں میں ہمارا ناک کٹوا کر رکھ دے گی۔ اتنا کہہ کر ساس اس پر دوبارہ ہاتھ اٹھاتی کہ اس سے پہلے ہی شگفتہ نے اپنی ساس کا منہ دبا دیا تھا۔ وہ اپنی ساس کا منہ دبوچ کر اسے دیوار سے لگا چکی تھی اور بڑی ہی حقارت سے کہنے لگی کہ بڑھیا، میرے کام میں ٹانگ مت اڑاؤ ورنہ تیرا وہ حشر کروں گی کہ اپنا چہرہ بھی پہچان نہیں پائے گی۔ آئندہ کے بعد تیرے بیٹے سے بات کرنا بند، میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی۔ ارے تم لوگوں نے تو دھوکے سے میری شادی کروائی ہے، تیرا وہ کالا کلوٹا بیٹا جس کو دیکھ کر ہی میرا جی متلانے لگتا ہے، ارے اس کے ساتھ کون اپنی زندگی برباد کرے گا؟ اپنی بہو کی اتنی دلیری دیکھ کر تو وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اگلے ہی روز دوبارہ ایک لڑکا شگفتہ سے ملنے آیا۔ وہ جو تیار بیٹھی تھی، ساس نے جب یہ بے شرمی دیکھی تو ان دونوں کو گالیاں دے کر اپنے گھر سے نکالنے لگی، کہنے لگی کہ میں ابھی جا کر آس پڑوس میں بتاتی ہوں کہ اس بد کردار کو مل کر میرے گھر سے نکالیں۔ اس سے پہلے کہ ساس کوئی وویلا مچاتی، شگفتہ نے اپنی ساس کو چٹیا سے پکڑ کر اپنے کمرے میں گرایا تھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ بڑی شیرنی بنتی پھر رہی ہے، ارے تجھے خوف نہیں آتا؟ کیوں ہم دو پیار کرنے والوں کے بیچ میں ہڈی بن رہی ہے؟ شگفتہ کو کچھ یہ ڈر تھا کہ اگر کہیں ان دنوں ارباز واپس آ گیا تو ساس میرا بھانڈا ہی نہ پھوڑ دے۔ اس نے اس لڑکے سے مشورہ کیا اور پھر ایسا کھیل کھیلا کہ بیچاری ساس کی تو روح کانپ چکی تھی۔ اس نے باہر صحن میں ہی جلتی ہوئی آگ سے کوئلے اٹھائے اور ساس کو بیڈ سے باندھ دیا۔ وہ لڑکا ساس کے ہاتھ اور چہرے کو پکڑے ہوئے تھا۔ اگلے ہی پل کوئلے اٹھا کر سب سے پہلے تو شگفتہ نے ساس کے منہ میں رکھ کر اس کے منہ پر دوپٹہ باندھ کر بند کر دیا اور ادھر وہ چیختی چلاتی رہی، تڑپتی رہی اور پھر وہی کوئلے اٹھا کر اس کی آنکھوں پر بھی رکھ دیے۔ اس کی فلک شگاف چیخیں گونج رہی تھیں مگر منہ پر دوپٹہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے حلق میں دب کر رہ گئیں۔ مارے درد کے وہیں گر چکی تھی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے، وہ مسلسل بے ہوش تھی۔ شگفتہ کو ڈر بھی لگنے لگا کہیں بڑھیا مر تو نہیں گئی، مگر اس کے منہ سے جب دوپٹہ ہٹایا گیا تو وہ زندہ تھی۔ جلے ہوئے کوئلے اس کے منہ سے نکال کر پھینک دیے گئے۔ اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ جب اسے ہوش آیا تو نہ ہی وہ آنکھوں سے دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی منہ سے بول رہی تھی، وہ تو بالکل اندھی اور گنگی ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ارباز کا فون آیا تو شگفتہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ باہر راشن لینے گئی تھیں اور کوئی گاڑی والا انہیں ٹکر مار گیا، ان کی آنکھیں بھی ضائع ہو چکی ہیں اور ان کی زبان بھی کٹ چکی ہے۔ یہ سن کر تو ارباز تڑپ اٹھا تھا مگر اسے اسٹور سے چھٹی نہیں ملی تھی۔ ویسے بھی گاؤں سے شہر کا سفر تقریباً 18 گھنٹے کا تھا جو کہ لوکل بس سے ہی کرنا پڑتا تھا۔ ساس کو جب ہوش آئی تو وہ ایک جانب کو بیٹھی روتی رہتی۔ اس کی آنکھوں کا اوپری ماس تو بالکل ہی جل کر خراب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد تو شگفتہ کی بے حیائی عروج پر تھی، وہ تو بدکاری کرنے پر اتر آئی تھی۔ گاؤں کے کئی لڑکے اکثر دن میں کئی بار اس سے ملنے کو آتے رہتے اور وہ اپنی ساس کے سامنے ہی بے حیائی پھیلاتی رہتی۔ ساس تو روتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ 2 دن سے وہ بھوکی پیاسی تھی، درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے ابھی بھی خون اور سیال مادہ بہہ رہا تھا۔ جب 2 دن بعد ارباز گھر آیا تو سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا تھا۔ شگفتہ کو اپنے شوہر کے آنے کی خبر تھی، اس لیے اپنی ساس کو نئے کپڑے پہنا کر بستر پر لٹا رکھا تھا، کیونکہ نہ ہی وہ بول سکتی تھی اور نہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ ماں، آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ شگفتہ پیچھے کھڑی رو رہی تھی مگر تبھی ساس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ سے ایک موبائل اپنے بیٹے کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس موبائل کا میں کیا کروں، مگر جیسے ہی ماں کو ہڑبڑاتے ہوئے دیکھا تو فوراً موبائل کو چیک کرنے لگا۔ یہ اس کی ماں کا موبائل تھا جو کہ اس کی خاطر ارباز نے لے کر دیا تھا۔ تبھی اسے موبائل میں کچھ ریکارڈنگ نظر آئی۔ جیسے ہی اس نے ریکارڈنگ کھولی اور جو آوازیں اور باتیں اسے سنائی دیں، اس کے تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔
یہ تو شگفتہ نے اپنے اس موبائل میں ریکارڈ کر لی تھیں، شگفتہ اور غیر مردوں کی باتیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کس قدر بد کردار لڑکی ہے۔ شگفتہ کے تو حواس اڑے تھے، اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا بہانہ لگائے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ جھوٹ ہے، مگر ارباز نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تم نے سچ مچ میرے جانے کے بعد ایسی بددیانتی کی ہے؟ تو پھر ارباز کے دماغ میں گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ اس نے بے ساختہ ٹھنڈے دماغ سے اپنی ماں کو دیکھا، ماں کی آنکھیں اور پھر ماں کی زبان دیکھی تو صاف ظاہر تھا کہ ماں کی زبان پر چھالے بنے تھے اور ابھی بھی زبان میں سیاہی موجود تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ خود جلایا گیا تھا۔ اس نے شگفتہ کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو روتے ہوئے سچ اگلنے لگی۔ اسی پل ارباز نے شگفتہ کو طلاق دے کر بھیج دیا۔ وہ وہاں سے سیدھا اپنے اس عاشق کے پاس گئی تھی کہ چلو جیسے ہی میری عدت پوری ہوتی ہے ہم نکاح کر لیتے ہیں، ویسے بھی تم مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ مگر اس لڑکے نے تو فوراً ہاتھ چھڑا دیا، کہنے لگا کہ نہ بی بی نہ، ہمارا کام تو بس تم جیسی حسیناؤں کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور اپنا مطلب پورا کروانا ہے، تم جیسوں کو اپنے گھر کی عزت بناتا ہی کون ہے۔ اس لڑکے سے اتنی بے عزتی اور ذلت کروانے کے بعد وہ روتی دھوتی اپنے میکے پہنچی تھی۔ چاچی نے جب یہ دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ جب شگفتہ نے یہ بتایا تو اس کے دونوں چچا زاد اسے دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگے کہ وہاں پر بھی یقیناً تم نے ایسی بدکاری کی ہوگی، اب جاؤ اپنے ان عاشقوں کے پاس ہی جن کی خاطر تم نے اپنا گھر برباد کر دیا۔ شگفتہ کو وہاں بھی رہنے کو کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔ اس کے جتنے بھی عاشق تھے سبھی نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا اور وہ سڑکوں پر بھٹکنے پر مجبور ہو چکی تھی، سوائے پچھتاوے کے اب کچھ بھی نہیں رہا تھا۔